सीरियल किलर दानिता है नॉवेल केस नंबर 42। कहा है ना तुम्हें, हेनरी के साथ बदतमीजी मत किया करो। वो गुस्से से उसकी गर्दन जकड़ गया। एले को सांस लेने में दुश्वारी हुई, लेकिन उसके हाथों को पकड़ते उसने जैक्सन को हर मुमकिन तरीके से देखने की कोशिश की। करूँगी, वो कातिल है, वो बोली। जैक्सन उसकी जिद पर गुस्से से एक बार फिर उस पर झुका और उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेता वो अपने दांतों में कुचल गया। एले तलमला सी गई। वो महसूस कर सकती थी उसके होंठों से निकलने वाला खून। वो अब खुद साफ कर रहा था और रोने लग गई। आपको हेनरी की फिक्र है, वो खफगी से बोली। भाई है वो मेरा। वो संजीदगी से अपने काम में मगन रहा और उसके होंठों पर खून की एक बूंद भी न छोड़ी, जबकि एले को उसकी इस हरकत से तकलीफ हो रही थी, जैसे सहने के अलावा कोई फिलहाल रास्ता नहीं था। और महबूबा, वो उसके बेहद नज़दीक आ गया। तो मैं अजीज़ नहीं हूँ, हेनरी अजीज़ है। वो उसे दूर करने लगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम मुझसे इस बात पे लड़ रही हो कि हेनरी की वजह से मैंने तुम्हें सजा दी है। वो उसके होंठों पर अंगूठे को जोर से प्रेस करता बोला। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो उदास सी होगी। क्यों? जैक्सन ने उसकी शर्ट के बटन खोले। वो बहक रहा था। वो जानता था वो गलत कर रहा है। उसका ये अमल एले को भूलेगा नहीं। अभी वो तो सब वो समझ रही थी। सुबह होंठों पर और वजूद पर निशान उसे पागल ना कर दें। क्या ये सब उसके ऊपर कैसे आए? लेकिन वो क्या करे? 5 माह उसने भी तो दूरी सही थी। अब वो लड़की उसकी ज़रूरत, उसकी आदत बन गई थी। वो उसे इतना चाहता था कि सब खत्म कर देता, सिर्फ उसके लिए। फिर कैसे ये दूरी सहता? उसने एले की शर्ट को नीचे सरका दिया। उसने आपको अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। वो तेज़ होती सांसों से अपना मुद्दा बयान करने लगी। ऐसा कुछ नहीं है एले, वो बोला, जबकि एले के दिल के मकाम पर अपने लब रख दिए। वो धड़कनों की बेतरतीबी बढ़ गई। उसे अपनी सांसों की नाहमारी महसूस हो रही थी। एले की तेज तेज सांसें कमरे में फैलने लगी और जैक्सन को पागल से करने लगी। Your voice is music to my ear. I miss that. वो बोला और उसकी गर्दन तक का सफ़र तय करने लगा। एले उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा गई। जैक्सन, अब मत जाया करें। वो उसे जैसे दूर नहीं करना चाहती थी। कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे 400, बस तुम्हारे लिए। मालूम नहीं क्यों उसे उस पर तरस आ रहा था। दिल क्या लाइट्स खोल दे। उसने उसके आंसू साफ किए। एले प्यार से, मोहब्बत से उसका चेहरा थाम लिया। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, प्लीज़ मुझ पर रहम खाएं। वो सिसक गई। जैक्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एले की गर्दन पे उंगलियां रखकर वो मखसूस रग दबाना चाहे, जिससे वो बेहोश हो जाती, लेकिन एले मचल गई। शायद समझ गई थी। वो चला जाएगा। नहीं जैक्सन, अगर ये मेरा ख्याल तस्वुर ही है तो मुझसे दूर मत जाइए। ये तस्वुर यूं ही रहने दें, प्लीज़ प्लीज़ मत जाइए। मैं सारी ज़िंदगी इस अंधेरे में गुजार दूंगी, मुझसे दूर मत जाइएगा। प्लीज़ मत जाइए। वो गिड़गिड़ाने लगी। उसकी हिचकियाँ बुलंद हो रही थी। जैक्सन का हाथ बेसाख्ता कमरे की लाइट पर गया और वो जानता था ये मुसीबत है, लेकिन उसके लिए वो सब के रोकने के बावजूद मुसीबत मोल ले गया था। वो जानता था कि दादा और डैड बरहम होंगे। वो ये भी जानता था, वो ये जान गई कि वो जिंदा है तो उसके साथ रहने पर जिद बांध लेगी। लेकिन इस वक्त अगर वो उसे छोड़ दे जाता तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेती। कमरे में लाइट्स जल चुकी थी, लेकिन एले पर से अब तक बोझ नहीं हटा था। उसकी खुशबू भी इर्द गिर्द ही थी। वो आंखें जोर से मीच चुकी थी, क्योंकि इतने गहरे अंधेरे के बाद रोशनी में देखा नहीं जा रहा था।
اس نے بند آنکھوں سے ہی جیکسن کے وجود کو محسوس کرنا چاہا تو محسوس ہو گیا، پر سے آنکھیں کھول دیں، وہ اسی طرح اس کے سامنے تھا۔ حیرت بے یقینی سے وہ اسے دیکھنے لگی، جیسے وہ کوئی خواب ہو، جیسے وہ اب بھی حواسوں میں نہ ہو، جیسے اس کی سانسیں رک رہی ہوں۔ جیکسن دور ہوا، اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنے چہرے پر سے ماسک ہٹایا اور نگاہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ایلے کا دل جیسے گرفت میں آ گیا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی گردن سے نیچے کچھ جیکسن کی محبت کے نشان واضح تھے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسے خود پہ غصہ تو آیا، لیکن فی الحال اور خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنسو آنکھوں میں رہ گئے، جبکہ چند قطرے گالوں پر پھسلنے لگے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جیکسن کے چہرے پر موجود نشان پر اپنی انگلی پھیری۔ پھر اس کی ایک آنکھ جو اس حادثے کے بعد ڈیفیکٹ ہو چکی تھی، جس کا آپریٹ ہوا تھا، اور آئی بال نہیں، اور بلیک آئی بال نہیں رہا تھا، وہ خود سے اس پہ گرین لینس لگانے لگ گیا تھا، جسے وہ مزید ہینڈسم رکھتا تھا، جیسے کسی خطرناک سیریل کلر کی طرح، جیسے کسی سفاک مافیا کی طرح۔ وہ ہاتھ کھینچ گئی، کھڑی ہو گئی۔ ہنری، جیکسن نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ یہ تو ابھی لیٹی ہوئی لڑ رہی تھی۔ ایک دم اس نے سب سے پہلے ہنری کو بتانا چاہا۔ یہ تو دیکھتی اپنا، ہنری، وہ چلائی۔ ایلے، اس کے باہر بھاگنے پہ جیکسن نے پکارا، ہنری، ہنری! ایلے دروازہ کھول کر چلانے لگی۔ ہنری تو اپنے بستر سے بھاگا تھا، وہ باہر نکلا۔ ایلے نیچے کھڑی بھٹک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اس نے اپنی گن نکالی۔ ہنری، جیکسن زندہ ہے! وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ جیکسن نے پہلی بار سوچا کہ اصولاً تو اسے اس کے سینے سے لگنا تھا، جبکہ یہاں الٹ داستان تھی۔ ہنری، جیکسن زندہ ہے! وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ ہنری مسکرا دیا، دروازے میں کھڑے جیکسن کو دیکھنے لگا، جو فی الحال تو شرافت سے دیکھ رہا تھا ان دونوں کو۔ وہ ہنری، میں بہت خوش ہوں۔ جیکسن زندہ ہے، تمہیں پتہ ہے؟ وہ اور ہینڈسم ہو گئے ہیں! وہ چلاتی ہوئی مڑی۔ مجھے تو نہیں لگ رہا، اور مجھ سے دور رہو۔ ہنری کو بھی موقع مل گیا تھا اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ پچھلے 5 ماہ سے مجھ سے بات نہیں کی، اور اچانک جیکسن کو زندہ دیکھ کر مجھ سے چپٹ گئی ہو۔ اس نے اس کے کان کھینچے۔ ایلے منہ بنا گئی۔ تم بہت برے ہو ہنری، وہ غصے سے بولی۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بھڑکا۔ بس مجھے لگا تم برے ہو، وہ بولی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ گھور کر بولی۔ ہاں، ہو گیا تمہارا شوہر زندہ، اب میں ناچوں سڑکوں پر۔ ایلے نے اس کے بازو پر تھپڑ برسا دیے اور ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ جیکسن سب سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوں ہنری، وہ جوش سے بولی، جبکہ ہنری ہنس دیا۔ میں بھی۔ جیکسن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو ان دونوں کے قریب آیا، ایلے کو کھینچ کے ہنری سے دور کر دیا۔ ایلے کو تو اب بھی یقین نہیں آیا تھا، بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہو گیا جشن، اب کمرے میں جاؤ، دونوں اپنے اپنے۔ ہاں، تمہارا مقصد تو سمجھ رہا ہوں۔ یہ منہ پر ہاتھ پھیرا۔ جیکسن، اس بار تمہاری چترول نہ کائنات دادا سے میرا نام ہنری سے بدل دینا، غصے سے ایلے کی گردن دیکھ کر بولا۔ وہ پاگل سی اسے دیوانگی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ جیکسن نے اسے گھورا۔ تم اندر جاؤ، ایلے کو حکم دیا۔ ایلے تو اس کے حکم کی پابند تھی، جلدی سے کمرے میں چلی گئی، اور جاتے جاتے ہنری کو بھی فلائنگ کس دے گئی تھی۔
ہنری نے بھی پلٹ کے اسے دی۔ جیکسن نے بیزاری سے تم دونوں کو دیکھا۔ چلتے ہو تم ہمارے سے، وہ فخر سے بولا۔ تو دادا کو کچھ نہیں بتائے گا؟ ہاں، ایسے کیسے بھی تو وقت آیا ہے، وہ مزے سے بول کر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ جیکسن نے اسے گھورا تھا، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا پلٹا۔ بیلا پیچھے ہی کھڑی تھی، اسے دیکھ کے لمحوں میں سہم گئی۔ وہ ہینڈسم تو لگ رہا تھا لیکن اتنا ہی شفاف۔ جیکسن نے اسے اگنور کیا اور جانے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ میں جانتا ہوں تم آرتھر کے کہنے پر میرے گھر میں گھسی تھی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ بیلا پھر بھی کھڑی رہی جبکہ اس کی جان نکل رہی تھی۔ لیکن تمہارے لیے اچھا یہ ہوا کہ تم نے میرے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، تبھی تم دوبارہ یہاں ہو۔ اگر ہنری کو پسند کرتی ہو تو اپنی پسند کا اظہار کرو، اور اگر اب بھی نہیں کرتی تو کل صبح مجھے یہاں مت دیکھنا۔ کہہ کر وہ وہاں سے بھی جانے لگا اور پھر کسی سوچ کے تحت رکا، اور یہ کہنے کی مجھے ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے کہ باہر کسی کو بھی یہ بات پتہ چلی تو تمہارے باپ کی طرح ٹکڑے کر کے کسی کوڑے دان میں ملیں گے۔ وہ شفقت سے بولتا کمرے میں چلا گیا۔ سب کے بیلا پلٹ گئی۔ ایلے کو بستر پہ اچھلتا دیکھ جیکسن نے گہرا سانس بھرا تھا۔ نہ ہی اس بیوقوف لڑکی نے یہ سوال کیا، کوئی نہ پوچھا کہ کیسے کیوں کب، بس اپنا جشن منانے میں لگی ہوئی تھی۔ جیکسن دیوار سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ جیکسن زندہ ہے، جیکسن زندہ ہے، اور جیسے اپنے آپ کو باور کرا رہی تھی۔ کوئی اسے اتنا چاہے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہ اسے اس کے چہرے سے ڈر لگ رہا تھا، نہ ہی کوئی سوال ذہن میں تھا۔ بس وہ خوش تھی، اور یہی بات تھی جس کے آگے جیکسن ڈھیر تھا۔ ایلے نے بازو پھیلائی اور آگے بڑھ کر اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے اب میں کبھی نہیں سوں گی، وہ بولی۔ اس کا چہرہ دیکھا، اس کی اسی آنکھ پر پیار کیا۔ کیوں؟ وہ سمجھا نہیں۔ کیونکہ اگر میں سوئی تو آپ غائب ہو جائیں گے، وہ اسی راز کی بات بتانے لگی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر، وہ بولا۔ ایلے کی آنکھیں بھیگ گئیں، اس کے چہرے کو تھامے وہ رو دی بہت سارا اور دیوانگی سے اس کے چہرے کو چومتی چلی گئی۔ جیکسن مجھے مت چھوڑ کے جائیے گا، آپ وعدہ کریں مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ تم وعدہ کرو کبھی نہیں رو گی؟ وعدہ؟ وہ تو جلدی سے آنسو پہنچتی بولی۔ کبھی ہنری کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرو گی کہ وہ ہرٹ ہو؟ وہ تو میرا دوست ہے، بیسٹ فرینڈ، وہ مزے سے بولی۔ ہاں، کچھ زیادہ ہی، وہ نفی میں گردن ہلاتا بولا۔ ایلے دانت نکال گئی۔ اور وعدہ کرو کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گی کہ میں زندہ ہوں، اس نے پیار سے سمجھایا۔ کسی کو نہیں بتاؤں گی، وہ سارے پرومس کرنے لگی تھی۔ اگر تمہارے پاس کوئی کال آئے اجنبی نمبر سے تو رونا دھونا ڈال دینا کہ جیکسن مر گیا ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی انکوائری ہوگی اور دادا ہی سب سے پہلے کریں گے، تبھی اسے سب سمجھانے لگا۔ اوکے، وہ بولی۔ ویری گڈ بیبی گرل، وہ پیار سے اس کے ہونٹوں کو چھو گیا۔ وہ شرما گئی۔ تو تم بہت ذہین اور اچھی بچی بن گئی ہو۔ کیا سچ میں؟ وہ چیخی۔ ایلے میں بہرا نہیں ہوا، وہ ناگواری سے بولا۔ سوری، میں خوش ہوں نا۔ وہ شرما گئی اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔
جیکسن نے اسے بیڈ پر کھڑا کیا۔ آئی ریئلی مس یو۔ اس نے اس کے گال پر اپنی ہتھیلی پھیری۔ آپ کہاں تھے جیکسن؟ ایلی کے سوال پر اس نے اسے وہی آنکھ کھول کر دیکھا جو گرین تھی، اور ایلی کو اس کی آنکھ میں عجیب سی سرد مہری دکھی۔ بیبی گرل، نون آف یور بزنس، اس نے کہا جبکہ ایلی دھڑکتے دل سے خاموش ہو گئی۔ کیا آپ کبھی نہیں بتائیں گے؟ وہ اسے لٹانے لگا۔ ایلی نے پھر سوال کیا۔ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گے۔ اوکے، وہ جلدی سے کہنا مان گئی۔ جیکسن نے اس کی جانب دیکھا، مسکرا دیا، اور اس کے ہونٹوں پہ بے ساختہ بہت شدت سے لمس بکھیرنے لگا۔ ایلی کو اپنی سانس دبتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کے انداز میں شدت بہت تھی، جیسے 5 ماہ کا غبار سا ہو۔ ایلی کی دھڑکنوں سے اپنی دھڑکنیں ملاتے وہ حد پار کرنے کو بے چین تھا۔ وہ اس کی گردن پہ جھکا، اس کی گردن کو پھر محبت کے نشانات سے سجا دیا۔ اس کے چہرے پر بھی اس کے جنون کے نشان تھے۔ اس نے ایلی کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دی تھی۔ اس کی بھاری آوازیں ایلی کو پاگل کر دیتی تھی، کجا کہ اس کی یہ دیوانگی۔ ایلی کی شرٹ کو کھینچ سے وہ بیڈ سے نیچے پھینک چکا تھا۔ ایلی کی تیز ہوتی سانسیں جیکسن کے جنون کو بھڑکا رہی تھی۔ اس کے بازوؤں پر جیکسن کی انگلیوں کا جیسے نہ ختم ہونے والا جادو بکھیرنے لگا۔ وہ سمٹ رہی تھی، جبکہ وہ اسے سمٹنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بکھر جائے، اس کے سامنے بکھر جائے۔ ایلی بے جان سی ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جیکسن کے منہ اور جذبوں کو روکنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ وہ اسے چاہ رہا تھا، وہ 5 ماہ کی محبت کی کسر نکال رہا تھا، ان وقتوں کی جب اسے چھونے کے لیے وہ مچلا تھا۔ ایلی کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کی آنکھوں کے خمار کو جیسے نشہ کرنے لگا۔ اس کے کان کے لوپ پر سبھی نشان تھے۔ جیکسن نے اسے جھٹکے سے موڑا۔ ایلی بیڈ گراؤنڈ کو زور سے جگڑ گئی، اور جیکسن اس کی کمر پہ دانت گاڑ گیا۔ وہ بے ساختہ چلا اٹھی۔ سوری بٹ بیئر اٹ، وہ بڑھتی سانسوں میں مدھم لہجے میں بولا۔ ایلی سر ہلا گئی۔ جیکسن مسکرایا، اور پھر شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کی کوئن تھی، وہ اس کا بادشاہ تھا۔ اسے جیسے چاہے محبت کرتا، جیسے چاہے اپنی گزشتہ راتوں کی دیوانگی دکھاتا، جیسے چاہے اس کو پاگل کرتا۔ خود بھی تو پاگل ہو رہا تھا۔ اس کو چھونا ہی دنیا کا سب سے بڑا نشہ تھا، جسے وہ بہت فرصت سے کر رہا تھا، اور اس نشے میں بہک جانا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے کان میں ایئر بڈ چلا رہا تھا، لیکن اس نے نکال کر کب کا پھینک دیا تھا۔ تھک کر خود ہی وہ اس کے پہلو میں گرا، اور وقت دیکھا، دن کے 12 بج رہے تھے۔ ایلی جیسے مر گئی تھی۔ جیکسن مسکرایا، اس کے سر پہ پیار کیا، اور جھٹکے سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر وہ نکلا تو اپنے لباس میں تھا۔ اپنے بال بنا کے اس نے مڑ کر ایلی کو دیکھا۔ وہ رضائی میں دبکی ہوئی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا جب تک وہ واپس آئے گا تب تک تو اسے ہوش نہیں آنا تھا۔ وہ باہر نکل گیا، اور ایلی کا روم لاک کر کے باہر ڈائننگ روم میں بیٹھے ہنری پر چابی اچھال دی۔ چونچ بند رکھنا اپنی، یار مار تو نہیں دیا اسے؟ ہنری کو فکر ہوئی۔ تقریباً۔ جیکسن نے آنکھ دبائی۔ کمینہ مزید ہینڈسم ہو گیا تھا۔ ہنری نے اسے 2-4 گالیوں سے نوازا اور چہرہ سیدھا کر لیا۔ وہ باہر نکلا اور ٹائیگر نے اسے 5 ماہ بعد دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اپنی چین توڑتا وہ اس پر دوڑتا ہوا جھپٹا، اور ایک دم اس پر چڑھ گیا۔ جیکسن کی ہنسی گونج گئی۔ ٹائیگر اس کے گال چاٹ رہا تھا، اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ ڈیٹس لائک مائی کٹ،
جیکسن نے بھی اسے دل کھول کر پیار کیا اور در حقیقت اس کے ٹائیگر کی آنکھیں گرین تھیں اور اسی وجہ سے اس نے اپنی آنکھ بھی گرین کر لی تھی۔ ٹائیگر جتنا خوش تھا اپنوں میں آ کر اس کا مالک بھی بہت خوش تھا۔ ہنری اسے دیکھنے لگا۔ اولاد چاہیے نہیں اس جانوروں کو اولاد بنا رکھا ہے۔ یو جیلیس؟ جیکسن پیچھے سے ہی بولا۔ اوہ نکل، ہنری بھڑکا۔ جیکسن ہنسنے لگا۔ میری دعا ہے کہ دادا کو پتہ چل جائے۔ دادا کو کہیں سے بھی پتہ چلا ٹانگیں تمہاری توڑوں گا، ہنری میں اسے وارن کرتا بولا اور ٹائیگر کو کافی دیر پیار کر کے اس نے اسے باندھا اور اس کے پاس آیا۔ بائے، کب آؤ گے؟ شاید ابھی کچھ وقت تک، وہ سکون سے بولا۔ اور ایلے، وہ پریشان نہیں ہوگی؟ آئی ہوپ نہ ہو۔ رات شرافت سے گھر لوٹ آنا، ہنری نے پہلی بار اس پر حکم جمایا۔ یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے الفاظ، میری بیوی کا بوائے فرینڈ مجھے اپنی گرل فرینڈ کے شوہر کی منتیں کر رہا ہے کہ گھر واپس آ جانا، کیونکہ میری گرل فرینڈ تمہاری دیوانی ہے۔ ہنری ہنس دیا۔ جیکسن بھی ہنسا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ پنچ مارا اور جیکسن پلین پر سوار ہو گیا کیونکہ اسے یہاں سے استنبول جانا تھا۔ دل تو کیا ایلے کو ساتھ لے آئے مگر ہنری تنہا رہ جاتا۔ ہنری، کیا تم میرے دماغ کی یہ کوٹھی سلجھا سکتے ہو؟ بیلا نے کہا جبکہ ہنری نے گہرا سانس بھرا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔